अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर रेंट मैटर से रिलेटेड है कि जो किराएदार हैं उनके हुकूक क्या हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके हुकूक क्या हैं, और जो दो टर्म्स यूज की जाती है, जो मेन ग्राउंड्स होते हैं कि डिफॉल्ट और जो पर्सनल नीड है वो क्या है, और क्या डिफॉल्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है या पर्सनल जो नीड है दैट इज अप्रोप्रिएट वर्ड, या इसकी कोई डेफिनेशन है और इसके साथ कुछ एडिशन करके अप्रोप्रिएट वर्ड्स बनते हैं, जब जाके सॉलिड ग्राउंड्स बनते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किरायादार को निकालना है अपने मकान से या प्रीमिसेस से या कोई जगह है, तो उससे पर्सनल नीड के क्या पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया क्या है, और जो डिफॉल्ट है वो कैसे प्रूव होगा। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh, Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association. मैंने 2005 से वकालत का आगाज़ किया और 2017 में मैं नवाब शाह सिंध की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना, और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आई एम हैविंग मोर देन 1000 केसेस पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड मोर देन 100 केसेस आर रिपोर्टेड in PLD law books of Pakistan, and three most famous cases of mine which are reported are 2019 SCMR page number 2063. Second case is PLD 2020 Supreme Court 293, and my third and famous case is PLD 2022 Supreme Court page number 64. मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता, तो इसलिए मेरी जो गुजारिश होती है वो दोस्तों से होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे मुझसे मुलाकात कर लिया करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268266 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही अपने बिजी शेड्यूल से हम फारिग होंगे आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। जो दो ग्राउंड्स होते हैं फॉर इजेक्शन ऑफ अ टेनेंट, उन्हें प्रॉपर तरीके से अक्सर जो लिटिगेंट्स हैं और कुछ जूनियर मेरे वकला स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं समझते, क्योंकि अक्सर लॉ कॉलेजेस में मैं पढ़ाता हूं इस्लामाबाद में। जो वर्ड पर्सनल नीड है दैट इज नॉट कंप्लीट वर्ड। वर्ड इज बोनाफाइड पर्सनल नीड ऑफ द लैंडलॉर्ड। बोनाफाइड पर्सनल नीड ना हो, यानी पर्सनल नीड इफ नॉट बोनाफाइड, देन the landlord is not having right of ejection of the tenant on personal need if it is not bona fide. यानी जाती जरूरत का अगर ग्राउंड मालिक मकान ले तो उससे लाजमी साबित करना है कि वो मेरी नेक नियति है। ये एक बहाना नहीं है मालिक मकान का कि सिर्फ उसे निकाला जाए और निकाल के फिर ज्यादा किराए पे किसी और को दुकान या मकान दे दिया जाए। तो वो अगर बोनाफाइड पर्सनल नीड है तो रिलीफ मिलेगा, अगर बोनाफाइड नहीं है तो रिलीफ नहीं मिलेगा। जो डिफॉल्ट का ग्राउंड है वो आ जाता है कि विलफुल डिफॉल्ट ऑफ द टेनेंट, यानी जब तक जो किरायादार है उसकी जो डिफॉल्ट है वो विलफुल नहीं है, तब तक आप किराएदार को मकान से नहीं निकाल सकते, दुकान से नहीं निकाल सकते। यानी वो जानबूझकर देना नहीं चाहता, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो जब भी ग्राउंड्स आप लिखें या केस बनाएं तो उसमें ये प्रूव करें, और वही जो गलतियां अक्सर लिटिगेंट्स और दोस्त करते हैं, फिर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अपील्स आते हैं, फिर दोस्त कहते हैं जी वही केस हम हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे जीत गए। वो इस वजह से कि जब आप ग्राउंड ये लिखते हैं तो उसको हमने फिर अपनी मेहनत से डिफाइन करना होता है कि वो किस तरीके से डिफॉल्ट विलफुल है और पर्सनल नीड किस तरीके से बोनाफाइड। 2012 SCMR
پیج نمبر 1931 کہتی ہے کہ ٹیننٹ از باؤنڈ اونلی ٹو پے رینٹ not the water, gas and other charges until and unless it is mentioned in the written terms of agreement. Appeals of landlady were dismissed. اب 2012 سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اب جو آپ نے ڈیفالٹ کا گراؤنڈ لیا کہ آپ کے کرایہ دار نے ڈیفالٹ کیا تو آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ ڈیفالٹ از ولفل، جان بوجھ کے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آپ نے ایک چیز طے نہیں کی، اب آپ اس سے 2023 CLC 738 میں لاہور ہائی کورٹ ولفل ڈیفالٹ کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے اور 5A اسٹیچوٹری انکریز ان رینٹ کے متعلق ڈسکس کرتی ہے کہ رانا محمد طاہر ورسز میاں محمد رضا کے کیس میں کہا گیا کہ سروس آف نوٹس انڈر سیکشن 5A آف پنجاب اربن رینٹ ریسٹرکشنز آرڈرز از ناٹ نیسیسری، مالک مکان پہ لازم نہیں کہ کرایہ دار کو کرایہ اضافے کا الگ سے نوٹس جاری کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی ایک جیسے فکس ہے کہ ہر سال 10% یا ہر 3 سال بعد 30% انکریز ان دا رینٹ جو ہے دیٹ از لیگل اور ایک روٹین کے تحت چلتا ہے، لیکن ایک دم سے اگر مالک مکان 10,000 سے 50,000 کر دیتا ہے اپنی دکان کا کرایہ یا مکان کا تو اسے پھر پراپر نوٹس سرو کرنا ہے۔ اگر وہ نوٹس نہیں سرو کرتا تو دیٹ از ناٹ ولفل ڈیفالٹ، اور اگر جو سالانہ ہے 10% دیٹ از لائبل ٹو بی پیڈ بائی دا ٹیننٹ، اور اگر ٹیننٹ نہیں کرتا تو دیٹ از ولفل ڈیفالٹ۔ 2023 YLR پیج نمبر 414 میں عبد المالک کے کیس میں سیکشن 14 اور 15 جو ہے اسے سوٹ فار مین سے پروفٹ کو ڈسکس کیا گیا کہ قانون کے مطابق سیکشن 14 اور 15 میں کرایہ دار کو صرف ڈیفالٹ کی بنیاد پر نکالا جا سکتا ہے، مگر مالک مکان پہ لازم ہے کہ فیئر رینٹ مقرر کیا جائے، اور اپیلز آف ٹیننٹ ور الاؤڈ، اور 2012 SCMR پیج نمبر 1931 میں فاخرہ بیگم کے کیس میں بھی یہی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرمایا۔ پھر 2023 CLC 198 میں سندھ ہائی کورٹ نے نادرہ جمیل صدیقی بنام منیر احمد کے ایک کیس میں بھی یہی فرمایا کہ مالک مکان نے تاخیر سے رینٹ پٹیشن دائر کی اور ڈیفالٹ کی بنیاد پر دائری کی اور اپیل کی بھی، وہ جو ٹائم بار تھی تو اپیل آف دا لینڈ لیڈی واز ڈسمسڈ، اور اس پہ سیکشن 5 اپلائی نہیں ہوتا بلکہ سیکشن 21 لمیٹیشن ایکٹ کا اپلائی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ولفل ڈیفالٹ اور بونافائڈ پرسنل نیڈ، اس کے ہی گرد یہ سارے فیصلے گھوم رہے ہیں۔ 2023 CLC پیج نمبر 129 سندھ ہائی کورٹ آدم خان غلام رسول کے کیس میں سیکشن 15 ایوکشن پٹیشن میں ریلیشن شپ واز ڈینائڈ، تو اس میں کہا گیا کہ سوٹ فار ڈکلیریشن اینڈ پوزیشن filed by the tenant was dismissed, so the tenant has the right to prove the title afterwards and tenant was directed to vacate the possession۔ اگر کرایہ دار یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جگہ خرید لی ہے اور میں آپ کو کرایہ نہیں دوں گا اور خالی بھی نہیں کروں گا، تو اس صورتحال میں اگر انڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سیل ایگریمنٹ ہے اور اس سے متعلق دعویٰ یا پینڈنگ ہے یا ڈسمس ہو چکا ہے اور وہ اپیل میں جانا چاہ رہا ہے کرایہ دار، تو کرایہ دار کا پہ لازم ہے کہ پہلے یہ ثابت کرے کہ میرا ٹائٹل ہے، اور اگر وہ ریلیشن شپ کو ڈینائی کر دیتا ہے تو پھر پہلے وہ دعویٰ دائر کر کے اپنا ٹائٹل ثابت کرے گا، پھر اس کو واپس جو پریمیسز ہے دی جائے گی، ہینڈ اوور کی جائے گی، لیکن ویسے اس کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد 2023 MLD پیج نمبر 961 بلوچستان ہائی کورٹ محمد زمان کے کیس میں بھی رینٹ کنٹرولر نے 3 دکانوں کو خالی کروانے کی مالک مکان کی پٹیشن ڈسمس کی، اس بنیاد پہ کہ کرایہ دار نے جو کہا کہ یہ مدعی مالک نہیں، اور انہوں نے اس سے کرایہ دار کو 3 مرتبہ کرایہ بھی دیے، اور ریونیو جو ریکارڈ ہے اس کے حساب سے
یہ ان کے بھائیوں اور اولاد کی ملکیت تھی، مگر ہائی کورٹ نے اس کو ولفل ڈیفالٹ کے گراؤنڈ پہ کہا کہ یہ خالی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر وہ ولفل ڈیفالٹ ہے. تو ریونیو ریکارڈ میں جو کریکشن درست کی ہے اس کی درخواست دی گئی تھی، تو اس کے باوجود بھی ہائی کورٹ نے کہا کہ خالی کیا جائے، کیونکہ جب تک ریونیو کا جو ریکارڈ ہے اس میں آپ اپنی ملکیت ثابت نہیں کرتے تب تک کرایہ دار جو ہے اسے خالی کرنا پڑے گا مکان. پھر 2013 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1497 میں چینج آف اونرشپ کا ڈیفائن کیا گیا کہ اگر مالک مکان نے دوسری کو جگہ بیچ دی ہے تو اس کا نوٹس کرایہ دار کو دینا ضروری ہے. تو فرسٹ رینٹ اپیل ڈسمسڈ آن دا کمپرومائز، سیکنڈ رینٹ اپیل واز ڈسمسڈ آن پرسنل نیڈ. تو کیونکہ مالک مکان کے جو بھائی ہیں ان کی طرف سے یہ پرسنل نیڈ کا پوائنٹ تھا تو وہ ڈسمس تھا. میں ابھی آپ کو ڈیفائن کر کے بتاؤں گا کہ کن صورتوں میں پرسنل نیڈ میں صرف ذاتی پرسنل نیڈ مانی جائے گی اور کن صورتوں میں جو لینڈ لارڈ ہے اس کا بھائی بہن بھی پرسنل نیڈ کے گراؤنڈ میں آئے گا. تو اس بنیاد پہ کہا گیا کہ یہ رول صرف دیوانی مقدمات میں ہوگا اپلائی ہوتا ہے، اور دو دکانیں اور اس کا جو ایریا ہے اس کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ اورل ایگریمنٹ تھا. یعنی مالک مکان اگر اورل ایگریمنٹ بھی کر دے تب بھی وہ کافی ہوتا ہے. پھر پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 8-8 میں ٹریڈنگ کارپوریشن ورسز دیوان شوگر مل کے کیس میں ایکس پارٹی اسٹرائکنگ آؤٹ ڈیفینس اینڈ ایجیکٹمنٹ آرڈرز پاس کیے گئے اور کہا گیا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے لیکن اس کے باوجود مینٹین ہوا. 2016 ایس سی ایم آر 2186 میں میاں عمر اکرام الحق اور ڈاکٹر شاہدہ حسن میں اگر کرایہ دار ریلیشن شپ سے انکار کرے تو سب سے پہلے رینٹ کنٹرولر نے مالک مکان کو حکم دینا ہے کہ آپ یہ ثابت کرو کہ there is relationship between you and the tenant of the landlord and the tenant. اور اگر نہیں ہو تو پھر آگے پروسیڈ ہوگا، اگر ثابت ہو گیا تو پھر آپ کے لیے ایشو ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو 17(4) کے جو گراؤنڈز ہیں ان میں کس حساب سے ایوکشن کرنی ہے. 17(4) کا جو گراؤنڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. 17(4) میں یہ کہا گیا ہے کہ 17(4) کہتا ہے کہ اگر مالک مکان رینٹ کنٹرولر سے کوئی بلڈنگ 17(2) کے 6 کلاس کے تحت اس گراؤنڈ پہ خالی کروائے کہ بلڈنگ ڈیمالش کی جائے گی. اکثر یہ بلڈرز اور باقی اس قسم کی جو کمرشل پراپرٹیز ہوتی ہیں ان میں یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ مالک مکان بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بلڈنگ ڈیمالش کرنی ہے اور آپ ہمیں خالی کر کے دیں، تو ان سب کو خالی کرا دیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ کیونکہ پاکستان میں پراپرٹی کا جو ریٹ ہے اور جو رینٹ کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں اور ڈبل ٹرپل ہوتے رہتے ہیں. جیسے سی پیک اچانک آ گیا، اچانک سے کوئی مارکیٹ نہیں بن گئی تو اس میں جو دکان 4,000 پہ میں چلتی تھی وہ 40,000 پہ چلی گئی، 4 لاکھ پہ چلی گئی. تو مالک مکان بہانے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرسنل نیڈ ہے اور آپ ڈیمالش کر رہے ہیں تو آپ خالی کریں. تو 17(4) میں یہ کہا گیا، 17(4) کے جو سیکشن ہے 17 سب سیکشن 7 کنٹونمنٹ رینٹ ریسٹرکشنز ایکٹ میں، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اس پوائنٹ پہ خالی کرواتا ہے کرایہ دار سے کہ میں نے ڈیمالش کرنی ہے تو جو قبضہ ہے اس کے ملنے کے 4 ماہ کے اندر اس نے ڈیمالش کرنی ہے. اگر وہ ڈیمالش نہیں کرتا اور 4 ماہ کے بعد 2 سال کے اندر دوبارہ ریکنسٹرکٹ نہیں کرتا، اگر ڈیمالش کر دی مگر ریکنسٹرکٹ نہ کی اور اگر یا ڈیمالش نہیں کی تو دونوں صورتوں میں لینڈ لارڈ شل بی پنشڈ، اس کو سزا دی جائے گی. 6 ماہ تک لینڈ لارڈ کو سزا دی جائے گی کہ اس نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ مجھے بلڈنگ ڈیمالش کرنی ہے صرف کرایہ دار کو ہٹانے کے لیے، اور اسے جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا. اور کرایہ دار درخواست دے سکتا ہے کہ سر اس نے مجھ سے اس لیے خالی کرائی کہ ڈیمالش کرنی ہے بلڈنگ اور ریکنسٹرکٹ کرنی ہے، نہ ڈیمالش کی نہ ریکنسٹرکٹ کی. پھر 17(5) یہ کہتا ہے کہ اگر مالک مکان کی پرسنل نیڈ واقعی بونا فائڈ ہے تو پھر اس کو بینیفٹ ملے گا، اور اگر بونا فائڈ نہیں ہے تو پھر ریجیکٹ ہوگی اس کی جو ایجیکٹمنٹ پٹیشن ہے. ان دونوں پوائنٹس میں جو 17 سب سیکشن 5 کنٹونمنٹ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ ہے
اس میں دونوں میں شیل یوز ہوا ہے. شل یعنی اگر مالک مکان جو ہے اس کی پرسنل بونافائڈ جو پرسنل نیڈ ہے وہ بونافائڈ نہیں ہے تو بھی پٹیشن شل بھی ریجیکٹڈ. مے نہیں ہے, اس کے پاس آپشن نہیں ہے, لازمی ریجیکٹ کرنی ہے. اور اگر اس کی جو نیک نیتی ہے کہ مالک مکان کی کہ میں نے واقعی اپنی پرسنل نیڈ کے لیے یہ جگہ چاہیے تو اس میں پھر شل الاؤڈ ہے. پھر 17(4) کے اے اور بی میں رہائشی اور کمرشل پراپرٹی جو ہے اس میں 3 الگ الگ ڈائمینشنز آ جاتی ہیں اور اس کے گراؤنڈز ایک ہی ہیں لیکن وہ الگ الگ طریقے سے ہو جاتے ہیں. اب جو رہائشی ہے اس میں صرف جو رہائشی گراؤنڈ یعنی جو ریزیڈینشل پراپرٹی ہے, ریزیڈینشل پراپرٹی میں جو مالک مکان ہے اس کی بونافائڈ پرسنل نیڈ میں وہ خود بھی آ سکتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے, بھانجے کے لیے, فیملی ممبر کے لیے یہ جگہ چاہیے. لیکن اگر کمرشل پراپرٹی آ جاتی ہے تو کینٹ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ جو ہے اس میں مالک مکان کمرشل پراپرٹی میں پرسنل نیڈ میں صرف اپنے لیے تو خالی کرا سکتا ہے, اپنے بھائی کے لیے, کزن کے لیے, چاچے مامے کے لیے خالی نہیں کرا سکتا. پھر 17(5) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مالک مکان کی ضرورت بونافائڈ ثابت ہو تو جو رینٹ کنٹرولر ہے اسے الاؤڈ کرے گا اور اس کے بعد جو 3 مہینے کا ٹائم ہے وہ کم سے کم دیا جائے گا. اور اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر جو دکان ہے وہ ریفریشنگ پوائنٹ میں آتا ہے, ہوٹلز میں آتا ہے, فوڈ کے جو آئٹمز ہیں ان میں آ جاتا ہے تو اسے نوٹس 2 سال دینا ہے, 2 سال کا پریئر نوٹس دینا ہے. 17(4) میں 17(5) میں میرا آلریڈی یہ لیکچر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے رائٹ آف فیئر رینٹ از رائٹ آف ٹیننٹ اس ٹاپک پہ میرا لیکچر ہے کہ 2 سال تک کا نوٹس دینا ہے اور 2 سال کا ٹائم دینا ہے. اگر آپ جو کرایہ دار ہے وہ فوڈ پوائنٹس کا کوئی چلا رہا ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, کوئی برگر پوائنٹ ہے, کوئی کولڈ ڈرنک اسپاٹ ہے, کوئی نمکو ہے, کوئی پکوڑے سموسے کی دکان ہے یا ایسی کوئی چیز ہے, ہوٹل ہے, تو اس کو 2 سال تک کا نوٹس دینا ہے اور 2 سال کا ٹائم دینا ہے خالی کرنے کے لیے, ورنہ 3 مہینے کا ٹائم دینا ہے. سیکشن 17(4) میں مالک مکان پہ لازم ہے کہ 30 دن کے اندر خود یا کسی کے ممبر جو فیملی ممبر ہے وہ استعمال کرے. اگر خالی کروایا ہے بونافائڈ پرسنل نیڈ پہ تو بونافائڈ ثابت کرنا ضروری ہے, نیک نیتی ثابت کرنا ضروری ہے اور 30 دن کے اندر یا خود استعمال کرے یا اس کا فیملی ممبر استعمال کرے. اور اگر وہ نہیں کرتا 30 دن کے اندر تو کرایہ دار کے رائٹ دیتا ہے کینٹونمنٹ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ کہ وہ دوبارہ رینٹ کنٹرولر کو پٹیشن فائل کر کے کہے کہ جی 30 دن کے اندر اس نے ہو گئے ہیں اور اس نے اپنے پرسنل یوز میں نہیں لیا, اس نے بہانے سے مجھے نکلوایا ہے تو مجھے واپس دیے جائے دکان یا مکان. تو وہ پھر رینٹ کنٹرولر آرڈر کرے گا اور پھر ہیئرنگ کرنے کے بعد اس کو کرایہ دار کو واپس کرے گا. سیکشن 17(8) میں کہا گیا ہے کہ پہلی تاریخ پہ ہی رینٹ کنٹرولر آرڈر کرے گا کہ ٹینٹیٹیو یہ رینٹ ہے اور اس کو ڈپازٹ کرنا لازم ہے ہر تاریخ پہ. اور اگر جو رینٹ ہے وہ نہیں ڈپازٹ کیا جاتا تو 17(9) میں رائٹ آف ڈیفینس ول بی اسٹرک آف اور اسٹریٹ اوے ایجیکٹمنٹ آرڈر ول بی پاس. لیکن ان 17(8) اور 17(9) کے بیچ میں وہی پوائنٹ آ جاتا ہے تو میں نے آلریڈی بتایا کہ رائٹ آف فیئر رینٹ از رائٹ آف دا ٹیننٹ, جو میرا آلریڈی لیکچر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے اس میں ڈیٹیل سے میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اگر فیئر رینٹ نہیں ہے تو یہ 17(8) اور 17(9) اپلیکیبل نہیں ہے. سیکشن 17(10) میں ہے کہ اگر رینٹ کنٹرولر سمجھے کہ مالک مکان نے عدالت کو گمراہ کیا ہے تو کرایہ دار کے حق میں فیصلہ دے گا اور مالک مکان پہ بھاری جرمانہ عائد کرے گا. اس کے بعد 2010 YLR پیج نمبر 2189 کہتا ہے کہ جو سب ٹیننٹ ہوتے ہیں, یعنی ایک کرایہ دار ہے, اس نے ایک جگہ لی ہے, آگے اس نے پھر کسی کو کرایہ پہ دے دیے, تو وہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہو جاتا ہے اور اس کے رائٹس نہیں ہوتے. اس کے رائٹس آٹومیٹیکلی جو بیس کرتے ہیں وہ مین ٹیننٹ پہ کرتے ہیں, اور اگر جو مین ٹیننٹ ہے وہ نکل جاتا ہے تو پھر دی سب ٹیننٹ اسٹینڈس نو ویئر, یہ ہائی کورٹ کہتی ہے 2010 YLR 2189 میں. تو ان ساری جو ایشوز ہیں ان میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پھر 17(a) ایک پوائنٹ آ جاتا ہے. 17(a) میں ایوکشن آف ٹیننٹ ویئر دی لینڈ لارڈ
is a salaried person or a widow or a husband or minor orphan. یعنی اگر مالک مکان جو ہے وہ خود سیلریڈ پرسن ہے تو پھر 17A کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے، اور اسے پھر ریلیف دینا اس کے کرایہ دار کو اگر وہ چاہے فوری طور پہ خالی کرنا یہ عدالت پہ لازم آ جاتا ہے. لیکن وہ جو 17A کی ڈیفینیشن ہے اس میں بھی آنا بڑا ایک ڈیفیکلٹ پوائنٹ آتا ہے. اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ نے نوٹس دینا ہے. سیلریڈ پرسن اگر ریٹائر ہو جاتا ہے یا کچھ تو پھر فوری طور پہ آ کے بتائے گا کہ میں اتنے دنوں کے اندر، یعنی کہا گیا ہے کہ اب پیرامیٹرز کیا ہیں. نمبر 1 یہ کہ سیلریڈ پرسن ہو، نمبر 2 وڈو، نمبر 3 آرفن. اور ان کیس آف کہ جو مین لینڈ لارڈ ہے از ڈائڈ تو اس پہ نوٹس ٹو بی سروڈ ود ان 6 months. یعنی اگر آپ کا والد یا خاتون ہے ان کا شوہر فوت ہو جاتا ہے جو مالک مکان ہے اس دکان مکان کا، تو 6 مہینے کے اندر نوٹس دینا ہے کہ بھائی وہ فوت ہو چکا ہے، اب یہ دکان میرے پاس ہے، میں اس کی بیوہ ہوں یا میں اس کا بیٹا ہوں یا یتیم ہوں یا جو بھی، یا میں سیلریڈ پرسن ریٹائر ہوا ہوں. اگر وہ نوٹس دیا جائے تو مینٹینیبل ہے. اگر 6 months کے بعد نوٹس دیا جائے تو اس کی پھر 17A میں نہیں آئے گا، پھر 17(4) میں، 17(8), 17(9) میں تو آ جائے گا. اور پھر آ جاتے ہیں کہ فار پرسنل یوز آف ریزیڈینشل بلڈنگ. یہ جو پوائنٹ ہے 17A زیادہ تر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رہائشی پراپرٹی پہ. کمرشل جو دکانوں کے لیے جو پوائنٹس ہیں ان میں 17(4), 17(8), 17(9) اپلیکیبل ہے. 17A اپلیکیبل نہیں ہے. 17A صرف رہائشی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. 17A کے کلاس 4 میں کہا جاتا ہے کہ اگر مالک مکان کی کوئی اور ذاتی پراپرٹی ہے تو بھی 17A کا اختیار نہیں ہے. یعنی اس کی یہی ایک پراپرٹی ہونی چاہیے، یہی ایک سورس آف انکم ہونی چاہیے، تب وہ 17A کے زمرے میں آتا ہے. اور جو رینٹ کنٹرولر ہے وہ فوری طور پہ ایسے مالک مکان کو ریلیف دے گا، زیادہ دیر نہیں کرے گا. اب یہ ہے کہ اگر کرایہ دار اور مالک مکان آپس میں بیٹھ کے ایکسچینج کر لیتے ہیں کہ مالک مکان جو ہے وہ 17A میں تو آتا ہے لیکن یعنی ریٹائرڈ بھی ہے یا جو بیوہ ہے کسی کی مالک مکان کی بیوہ ہے یا جو ہے وہ کم عمر یتیم ہے، اس کے بچے ہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی آپ چھوڑ دیں، ہماری دوسری پراپرٹی لے لیں، تو وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. لیکن ایکسچینج میں اگر جو رینٹ ہے وہ مالک مکان نے جو مانگا ہے اور جو رینٹ کنٹرولر فکس کیا ہے اگر اس پہ وہ آ جاتی ہے، کرایہ دار کی شرط پوری ہو جاتی ہے، تو کرایہ دار کا رائٹ ہے ایکسچینج کے لیے، وہ جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس کے مطابق کرایہ نہیں دیتا تو پھر وہی جو پراپرٹی اس کی ہے وہ اس کو رکھنی ہے، ایکسچینج بھی اس کو نہیں ملے گا، اور وہ پراپرٹی بھی اگر ڈیفالٹ ہے یا پرسنل نیڈ ثابت ہوگی تو خالی کرنی پڑے گی. پھر 17A کے جو کلاس 5 اور 6 ہے اس میں اگر رینٹ کنٹرولر جو ہے وہ بونا فائڈ پرسنل نیڈ سمجھ لیتا ہے تو فوری طور پہ اس کو خالی کرانا ہے اور مالک مکان کے حوالے جگہ دے دینی ہے. 17A میں 7 نمبر جو ہے وہ کہتا ہے کلاس 7 17A کا گراؤنڈ میں مالک مکان نے 1 سال کے اندر خود استعمال کرنا ہے، اور اگر 1 سال کے اندر خود وہ استعمال نہیں کرتا پرسنل نیڈ پہ خالی کرانے کے بعد، تو پھر جو سالانہ کرایہ ہوگا اس کا، وہ اس جگہ کا وہ سالانہ کرایہ کے برابر جرمانہ ہوگا اس مالک مکان پہ کہ وہ 17A کا بینیفٹ لے کے مالک کرایہ دار کو خالی کروا گیا اور اس نے اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، لیکن وہ آرام سے بیٹھا رہا، اس نے کسی اور کو دے دیا یا ویسے خالی پڑا رہا. تو اگر پرسنل یوز آپ نے نہیں کرنا تھا تو آپ نے 17A کا بینیفٹ کیوں لیا، رینٹ کنٹرولر سے فیصلہ کیوں دلوایا، مالک مکان کی روزی پہ لات کیوں ماری؟ تو اس کا اتنا جرمانہ ہوگا مالک مکان پہ جو پورا 1 سال کا کرایہ ہے. یعنی اگر 10,000 ایک گھر کا کرایہ ہے اور سال میں 1,20,000 ہو جاتا ہے 12 مہینے کے حساب سے، تو اگر وہ 1 سال کے اندر خالی نہیں کرتا، اپنے پرسنل یوز میں نہیں لاتا، تو 17A کے سب کلاس 7 میں رینٹ کنٹرولر اس مالک مکان پہ یعنی سالانہ رینٹ کے حساب سے، جیسے اگر 10,000 ماہانہ ہے تو 1,20,000 سالانہ ہے، 1,20,000 جرمانہ عائد کیا جائے گا مالک مکان پہ. اور پھر وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے جو کرایہ دار کہ جی اس نے اپنے یوز کے لیے نہیں کیا تو مجھے واپس دلوائی جائے گا.
تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، پی ایل ڈی 1987 کراچی 513 یہ کہتی ہے کہ پور وڈو جو ہوتی ہے، وہ وڈو آف لینڈ لارڈ جو ہے وہ وڈو آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ جو مالک ہو وہ وڈو خود ہو۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو پراپرٹی ہے وہ نور محمد کے نام پہ ہے اور جو خاتون ہے وہ نور محمد کے فوت ہونے کے بعد وہ وڈو اس کی مال بنی ہے، تو پھر وہ 17A میں آئے گی، فوراً اسے جگہ خالی کرا کے رینٹ کنٹرولر دے گا۔ لیکن دراصل وہ ہے تو وڈو، لیکن جو پراپرٹی ہے وہ اس کے شوہر کے نام پہ نہیں تھی لیکن اس کے اپنے نام پہ تھی، تو وہ بعد میں اگر وڈو ہو جاتی ہے تو وہ 17A میں نہیں آئے گی، وہ 17(8), 17(9), 17(4) میں ضرور آئے گی، لیکن 17A میں وہی آئے گا جو کسی اور کی پراپرٹی ہو، یعنی والد کی ہو، تو پھر جو آ جاتے ہیں یتیم بچے، یا جو وڈو ہے وہ شوہر کے نام پہ پراپرٹی اور اس فوت ہو جائے تو پھر وڈو آ جائے ایز اے لینڈ لارڈ تو پھر اس پہ اپلائی ہوگی۔ 2015 SCMR 642 میں عظما کنسٹرکشن ورسز نوید ملک کے کیس میں کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ رینٹ ڈیپینڈز، جو رینٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ تھرو کراس چیک جو ہے وہ دیٹ از ناٹ اے ویلڈ ٹینڈر، تو اٹ وڈ بی نو کانسیکوینس اینڈ وڈ کانسٹیٹیوٹ اے ڈیفالٹ۔ ایکسپائری آف ٹیننسی ایگریمنٹ بھی ہو جائے تب بھی کرایہ دار کو 60 دن کا فائدہ ضرور دینا ہے 17(2) میں، کہ جو کنٹینمنٹ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ 1963 ہے اس میں 17(2) میں اگر ایکسپائری ہو جاتی ہے ایگریمنٹ کی تو 60 دن کا بینیفٹ ضرور دینا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ پراپر کرنی ہے، یا کورٹ میں کرنی ہے اسے دینے ہے، کراس چیک دے دینا جو ہے وہ دیٹ اماؤنٹس ٹو ڈیفالٹ۔ البتہ اگر 60 دن کے بعد بیچ میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے مالک مکان اور کرایہ دار کی تو پھر وہ ٹیننسی چلتی رہے گی۔ پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ پیج نمبر 33 میں محمد امین لاسانی ورسز الیاس مہرین کے کیس میں سیکشن 15 سب سیکشن 2 سب کلاس 2 میں ایجیکٹمنٹ پٹیشن جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ پیمنٹ آف رینٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ کیسے ہوتی ہے۔ اس میں برڈن آف پروف جو ہے اٹ لائز اپان دی ٹیننٹ کہ اس نے جو رینٹ ہے وہ پے کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی پہلے جو ہے وہ فیئر رینٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے، رینٹ کنٹرولر نے فیئر رینٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر مالک مکان کہتا ہے جی مجھے ₹1,00,000 کرایہ چاہیے اور پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ آ جاتی ہے کرایہ کے حساب سے 10,000 20,000، تو وہ رینٹ نہیں ہوگا اگر وہ نہیں جمع کراتا، تو پہلے فیئر رینٹ کو ڈیسائیڈ کرنا رینٹ کنٹرولر نے، پھر اس نے ڈیفالٹ کو گراؤنڈ کو چیک کرنا ہے۔ لیکن اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے یا فیئر رینٹ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اگر مالک مکان یہ کہے کہ ٹیننٹ ڈیفالٹر ہے تو اس کے بعد دی انٹائر برڈن آف پروف جو ہے وہ لائز اپون دا ٹیننٹ ٹو پروو دیٹ ہی ہیز ناٹ ڈیفالٹیڈ اور وہ پراپر طریقے سے رینٹ پے کر رہا ہے۔ پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ 347 میں محمد نثار ورسز اظہار شیخ کے کیس میں ڈیوالویشن آف ٹیننسی کا گراؤنڈ آیا کہ ڈیفالٹ آف پیمنٹ، اگر مالک مکان کے وارثان کرایہ دار کے وارثان کے خلاف کیس دائر کریں اور اگر کرایہ دار کے وارثان جگہ یا دکان خرید کر کے دعویٰ کریں تو پھر پہلے حکم یہ ہوگا کہ خالی کریں، پھر سول دعویٰ دائر کریں، پھر اس کے بعد کیس جیتیں اور پھر قبضہ واپس لیں۔ اس میں فائدہ مالک مکان کو یہ دیا گیا کہ مالک مکان فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا جو والد سے ان سے ہمیں یہ چیز خرید کر لی تھی۔ اس قسم کے جب دعوے آ جاتے ہیں تو پھر جو اچانک سے فیملیز ان کا بڑا مر گیا فوت ہو گیا اور وہ صدمے میں آ جاتے ہیں تو ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے کرایہ دار کو دعویٰ دائر کرنا ہوگا، اپنی ملکیت ثابت کرنی ہوگی، پھر اس کو قبضہ ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ پھر ایکس پارٹی کا ایک ایشو آ گیا، پھر میاں منور الحسن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے اس میں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شاہدہ والے کیس میں کہ اگر کرایہ دار کی ریلیشن شپ سے انکار کر دے تو سب سے پہلے جو ڈیفائن کرنا ہے اور جس کو پروف کرنا ہے وہ ہے ریلیشن شپ۔ جب تک ریلیشن شپ کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جائے گا تب تک
جو برڈن آف پروف ہے وہ لینڈ لارڈ پہ ہی ہوتا ہے. اگر ریلیشن شپ از ایڈمیٹڈ بائی دا ٹیننٹ تو پھر جو برڈن ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے کرایہ دار پہ. لیکن ڈیفالٹ کے گراؤنڈ پہ اور جو پرسنل نیڈ ہے اس میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ثابت کیا جائے کہ دا ڈیفالٹ آف دا ٹیننٹ از ولفل. اگر ولفل نہیں ہے تو میں نے آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹس دی کہ وہ دیٹ ناٹ اماؤنٹس ٹو ڈیفالٹ. اور اگر مالک مکان کہتا ہے کہ میری پرسنل نیڈ ہے تو اگر کینٹونمنٹ میں جو پرسنل نیڈ ریزیڈینشل میں آتی ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی لے سکتا ہے, اپنی اولاد فیملی ممبرز کے لیے بھی خالی کرا سکتا ہے. لیکن کمرشل پراپرٹی اگر آ جاتی ہے تو کمرشل پراپرٹی دکان میں, شاپنگ پلازا, اسی قسم کی کوئی بھی کمرشل پراپرٹی ہے اس میں پرسنل نیڈ صرف پرسنل ہوتی ہے کہ میں خود استعمال کروں گا, وہ بھائی چاچے مامے ان کے حساب سے نہیں ہوتی. لیکن پرسنل نیڈ میں بونافائڈ پرسنل نیڈ ہونا ضروری ہے. اور کرایہ دار کے پہ اگر الزام ہے کہ اس نے ڈیفالٹ کیا ہے تو ولفل ڈیفالٹ